हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये साहब ने जो कल सवाल पूछा था कि वहाबी देवबंदी एतराज़ करते हैं कि अहले सुन्नत की किताबों में हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला का ये कौल मौजूद है कि आपसे कोई मुरीद होने आया और फिर आपने उससे ये कलिमा पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो कल इसका मैंने तफसीली जवाब दिया था और कहा था कि ये बात इल्हाकी है, यानी गढ़ी हुई है, बेसनद है, इसकी कोई असल नहीं है। और उस पर कई तरह की मिसालें भी मैंने दी कि और भी बुज़ुर्गों के साथ ऐसा मामला हुआ है। कई मिसालें मैंने दी और वो ऑडियो चल पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने सुना। आज फिर इन्होंने इस पर एक सवाल कायम किया है। ये पूछते हैं कि भाई अगर ये बात इल्हाकी है, गढ़ी हुई है, तो फिर इस पर उलमाए अहले सुन्नत मुनाजरे क्यों करते हैं, यानी इस पर कोई मुनाजरा भी मौजूद है वहाबी और सुन्नी के बीच में। तो ये बात अगर बेअसल है तो सिरे से इनकार कर देना काफ़ी था। मुनाजरा करने की और इसके तायद में दलील देने की क्या ज़रूरत थी। सवाल अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि जब आपके इल्म में ये बात थी कि इस पर मुनाजरा हो चुका है और इसके हवाले से उलमाए अहले सुन्नत दलील दे चुके हैं, तो फिर इस सवाल को ग्रुप में पूछना बराए इम्तिहान था, यानी हमारा इम्तिहान लेना मकसद था, या यूं ही मुख्तलिफ रायों को आप जमा करना चाहते हैं कि इसकी क्या राय है, उसकी क्या राय है। तो बराए इम्तिहान सवाल ना पूछा करें। अगर मेरे जवाब देने के बाद आपको पता चला है तब तो खैर कोई बात नहीं। अब उसका जवाब मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। चूँकि ये फ़कत आप ही के जानिब से सवाल नहीं हुआ है, कल मेरा वो ऑडियो चलने के बाद मुझे एक दो लोगों ने फ़ोन पर और एक दो लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए भी ये बात बताई कि गालिबन पाकिस्तान में दो मकातिब फ़िक्र के बीच अहले सुन्नत व जमात और गालिबन देवबंदी या अहले हदीस के बीच इसी मौजू को लेकर मुनाजरा हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी सुन्नी आलिम जो इसके हक़ में मुनाजरा कर रहा वो इस कलिमे को दुरुस्त नहीं कहेगा कि ये कलिमा दुरुस्त है, क्योंकि इसकी क़तई इजाज़त नहीं। अगर हज़रत गरीब नवाज़ को रसूल होने के एतक़ाद के साथ ये कलिमा पढ़ रहा है और रसूल उस माना में कि अंबियाए किराम का जो तसलसल है उसके साथ आप रसूल हैं, तो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन वो खारिज इस्लाम है। किसी सुन्नी आलिम का मुनाजरा करना इस माना में हो सकता है कि भाई ये बात बिल फ़र्ज़ उन्होंने अगर कही हो, किताब में लिखी हो, बिल फ़र्ज़ के साथ में, बिल यकीन के साथ नहीं, बिल फ़र्ज़ के साथ अगर कही है तो फिर वो उसकी तावील करेंगे। जैसा कि कल मैंने इमाम गज़ाली के हवाले से बताया कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि किसी मुसलमान की तरफ कबीरा की निस्बत बिला तहक़ीक़ हराम है, तो फिर कुफ्र व शिर्क की निस्बत कैसे जायज़ हो सकती है। जब कबीरा गुनाह की निस्बत किसी मुसलमान की तरफ करना नाजायज़ है, हराम है, तो कुफ्र व शिर्क की निस्बत तो बदर्जे औला हराम है। और फिर खुसूसन वो ऐसा मुअज़्ज़म दीनी कि दीन में उसका ऐसा अज़मत वाला मकाम कि जिसका सिलसिला शर्क़ से ग़र्ब तक फैला हुआ हो और जिसके अक़ीदतमंदों में सदियों से करोड़ हा करोड़ मुसलमान हों और जिसके नुक़ूश कदम पर चल कर राह सलूक में जिसकी राह को अपना कर लोग मकाम विलायत को और मकाम क़ुतबियत को पहुँच रहे हों, तो ऐसे मुअज़्ज़म दीनी की तरफ ऐसे घटिया इल्ज़ाम को फिट करना और फिर इस बात पर उनकी तकफ़ीर करना और उन्हें गलत ठहराना, इस बात पर तो बिल्कुल मुनाजरा हो सकता है। और फिर एक बात ये भी याद रखें, फ़ुक़हाए अहनाफ, चूँकि हम सब हनफ़ी है, फ़ुक़हा के नज़दीक अगर किसी शख्स की बात में 99 पहलू कुफ्र के हों और एक पहलू भी हल्का से हल्का इस्लाम की तरफ हो, तो हत्तल इम्कान उसे काफिर कहने से ज़ुबान रोकेंगे और उसकी बात में उससे तावील पूछी जाएंगी, मकसद पूछा जाएगा, हत्तल इम्कान तावील करके उसे बचाया जाएगा। जब कोई गुंजाइश न रहेगी तब हुक्म लगेगा।
تو یہاں جو مناظرہ ہوا ہوگا وہ اس اعتبار سے ہوا ہوگا کہ بالفرض اگر انہوں نے ایسا کہا ہے یا لکھا ہے تو اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کل کچھ باتیں بتانے سے رہ گئی تھی کہ مولوی اشرف علی تھانوی، اس نے اپنی کتاب کے اندر جب اس سے اسی قسم کا سوال ہوا تو اس کلمے کو اس نے درست ٹھہرایا۔ حوالہ میرے پاس موجود ہے، جس شخص کو چاہیے میں پرائیویٹ میں دے دوں گا۔ یعنی اس کلمے کے پڑھنے والے پر کوئی حکم نہیں لگایا اور تعویلیں کی ہے کہ وہ شکر کی حالت میں ایسا پڑھا گیا ہے، اور رسول کے معنی یہاں پر پیغمبر کے ہے، پیغام لانے والے کے۔ تو چونکہ آپ اپنے ملک سے پیغام ہندوستان لے کر آئے، اس معنی میں رسول ہے، وہ اس معنی میں رسول نہیں ہے کہ جن پر وحی ہوتی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کی دو وجہیں ہیں، ایک تو خود تھانوی سلسلہ امدادیہ صابریہ چشتیہ میں مرید ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں۔ دوسرا یہ کہ تھانوی کے مرید نے بھی اسی طرح کا ایک کلمہ پڑھا تھا جو افادات الیومیہ، اس کے ملفوظات میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب جو اس کا مرید ہے، جس نے وہ جمع کی ہے افادات الیومیہ، تو اس میں یہ موجود ہے کہ تھانوی کے مرید نے حالت خواب میں پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں جاگا اور شکر کی حالت ختم ہو گئی، نیند کا خمار ختم ہوا، تو اس کے بعد بھی جب میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو زبان سے بجائے رسول اللہ کے، بجائے محمد رسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے۔ پھر اس نے تھانوی سے پوچھا تو تھانوی کہتا ہے چونکہ آپ کی نیت اچھی ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو تھانوی یہاں تردید غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں پہ الزام اس لیے بھی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے خود اپنے مریدوں سے کلمہ پڑھوایا، کلمہ پڑھنے والوں کی تائید و تحسین کی ہے اور انہیں ثواب کا حقدار بتایا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھانوی نے بھی اس طرح کی تعویلیں کی ہیں، اور اگر اس پر کہیں مناظرہ ہوا بھی ہو تو وہ مناظرہ اس حیثیت سے ہوگا کہ مخالفین اس کلمے کو لے کر حضور غریب نواز اور آپ کے عقیدت مندوں کو خارج اسلام ٹھہرا رہے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے نہیں، یہ الحاقی بھی، اس کو الحاقی کہنا ہی زیادہ محتاط ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کی کتابیں الحاق سے اور لوگوں کے شرور و فتن سے محفوظ نہیں رہی، مثلا تورات، زبور، انجیل، یہ خدا کی کتابیں ہیں نا، تو گردش زمانہ کے تحت لوگوں نے حالات بعد میں اس میں طرح طرح کے اضافے کیے، جہاں خنزیر حرام تھا حلال لکھ دیا، شراب حرام تھی حلال لکھ دیا، زنا کو جائز کر دیا، تثلیث کے قائل ہو گئے، طرح طرح کے اس کے اندر اضافے کر دیے گئے۔ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب ایسی نہیں لا ریب فیہ جس میں شک کی کوئی جگہ نہ ہو، یہ صرف قرآن کریم کا اعزاز ہے۔ اچھا، اب ایک صاحب نے پھر کل سوال کیا کہ اگر یہ بات غلط ہے تو اس کو کتاب میں چھاپا کیوں گیا؟ تو میں اس کی آسان مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میڈیکل کے اندر دوائیاں ملتی ہے اور تقریباً انسانی امراض کے خاتمے کی دوائیاں ملتی ہے، تو کیا میڈیکل میں زہر نہیں ملتا ہے؟ سلیپنگ کی گولیاں نہیں ملتی، نیند کی ملتی ہے، کئی طرح کے کیڑے مکوڑے مارنے کی دوائیاں نہیں ملتی ہے، مچھر کو مارنے کے بیٹس نہیں ملتے ہیں۔ یعنی جہاں پر دوائیں ملتی ہے ساتھ میں اور بھی کئی طرح کی مضر چیزیں بھی ملتی ہے۔ تو اب کوئی جائے صاحب میڈیکل سے ساری چیزیں ہٹائے کہ یہاں صرف شفا کی چیز ملنی چاہیے، ضرر اور نقصان کی نہیں ملنی چاہیے۔ اب یہ تو ایک دنیاوی مثال ہو گئی، چلیے میں دینی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں، اس کے باوجود آج بھی قرآن میں چھپتی ہے کہ نہیں، یعنی ان کا حکم نہیں ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا، وہ قرآن کریم کی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب نماز ہو چکے تو نشہ کر سکتے ہیں، تو یہ آیت تو منسوخ ہے نا، پھر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن منسوخ ہونے کے بعد بھی قرآن کریم میں چھاپی جاتی ہے۔ آئیے احادیث کی طرف۔ احادیث میں صحیح احادیث کے ساتھ غیر صحیح حدیث لکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، آج بھی چھپ رہی ہے۔ اب کوئی بقرات اٹھ جائے اور کہے کہ نہیں صاحب احادیث تو صرف صحیح ہونی چاہیے، غیر صحیح ہٹا دو۔ ارے غیر صحیح بھی کہیں نہ کہیں کام آتی ہے نا، جیسے میڈیکل میں رکھا ہوا زہر کہیں نہ کہیں کام آتا ہے، اور بھی کئی طرح کی چیزیں وہاں رکھی ہوئی
مضر چیزیں کام آتی ہیں، اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتاب میں، جیسے قرآن میں آپ نے سمجھا کہ منسوخ آیات بھی ہے، احادیث میں غیر صحیح احادیث بھی لکھی جاتی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں جو مرجوح اقوال ہے وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں راجح قول ہی ہونا چاہیے، مرجوح قول ہٹائے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اہتمام کیا جاتا ہے، باقی کون سی چیز کا کیا حکم ہے، کون سا مسئلہ ہے اور کس بات کا کیا حکم ہے، یہ ساری باتیں ماہرین سمجھائیں گے، نہ کہ نااہل سمجھائیں گے۔ اسی لیے نااہل کو روکا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھ کے اپنا بیڑا غرق نہ کرو۔ جیسے امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ احادیث پڑھنا عوام کے گمراہ ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی عوام کو حق نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہے تو کسی عالم کی معرفت، عالم کے ذریعے پڑھے۔ تو بس قصہ مختصر یہ کہ اس طرح کی بہت سی الحاقی چیزیں ہیں جو کتابوں کے اندر رکھی گئی ہیں، تو ہم بھی اس کو الحاقی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ محتاط ہے کہ ہم اسے الحاقی کہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کہیں، اور پھر کوئی اس کی سند حضور غریب نواز تک تو پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ جس طرح کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند پہنچتی ہے، اس طرح ملفوظات میں، اقوال میں، اثر میں، بزرگان دین کی اچھی باتوں کے اندر سند نہیں ہوتی ہے کہ پورا اس کے اندر اتصال سلسلہ ہو، سند کا، سند ان تک پہنچتی ہو، اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا اگر غلط ہے تو پھر مناظرہ کیوں ہوا؟ تو بس میں نے یہی عرض کیا، وہ مناظرہ اگر ہوا ہے تو بالفرض کے ساتھ کہ اگر انہوں نے لکھا ہے تب بھی آپ انہیں غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس طرح پڑھوایا ہے تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کی یہ بات ہو سکتی ہے، وہ کئی طرح کے اس کے اندر احتمالات موجود ہیں۔ وہ مناظرہ تو میں نے سنا نہیں ہے اور میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ مناظرہ انٹرنیٹ کے کس جگہ پہ موجود ہے اور کیا ہے میں نے نہیں سنا ہے۔ بہرحال اگر کہیں ہوا بھی ہوگا تو آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، تو پس منظر کو دیکھیں تو وہ اسی بالفرض کے ساتھ میں مناظرہ کیا گیا ہوگا۔ اور زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے اور بزرگان دین کی طرف اس کی نسبت ہو، تو محتاط طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے الحاقی سمجھ کر بزرگان دین کی عظمت میں آنچ نہ آنے دیں، ان کی جو بزرگی ہے، عظمت کا سکہ ہے، ہمارے دلوں میں یوں ہی بیٹھا ہوا رہے، اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو علماء کرام سے رجوع کر لیا کریں۔